औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुखन। आज इमाम हश्तुम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम शहादत के मौके पर हम इस प्रोग्राम को आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले वक्त के इमाम असर अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में उनके जद का पुरसा पेश करते हैं। और क़ब्ल ये कि हम इमाम के तालीमात के बारे में बात करें, इमाम के वो अक़वाल जो हमारे लिए मिशल राह भी हैं और नौजवानों के लिए ख़ुसूसन इल्म के दरिया हैं। आइए नाज़रीन, हम बात करेंगे आज इमाम हश्तुम के बारे में। हमारे साथ आज लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद रज़ा काज़िम तक़वी साहब क़िबला। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा, जब भी हम बात करते हैं किसी इमाम की शहादत के बारे में तो सबसे पहले जो हमें हदीस समझ में आती है वो हुज़ूर सरवर कायनात की ये हदीस है कि मेरा अव्वल भी मोहम्मद है, मेरा औसत भी मोहम्मद है, मेरा आखिर भी मोहम्मद है और हम कुल के कुल मोहम्मद है। लेकिन ख़ुसूसन जब भी हम इमाम हश्तुम का तज़किरा करते हैं तो क्योंकि सारे आइम्मा मासूमीन इल्म का दरिया हैं और हर एक ने उलूम आले मोहम्मद को नशर भी किया है, लेकिन ख़ुसूसन जब 8वें इमाम का तज़किरा करते हैं तो आपको आलिम आले मोहम्मद भी कहा गया है। इसकी ख़ास वजह क्या है, क्यों आपको ये लक़ब मिला? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। और इस शहादत के मौके पर सबसे पहले इमाम की खिदमत में, हमारे वक्त के इमाम की खिदमत में पुरसा। और जो आपने सवाल किया इसके सिलसिले से ये कि उलूम आले मोहम्मद के सिलसिले से जब बात आती है, जैसा कि आपने अभी जो हदीस है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी कि हम में का हर एक मोहम्मद है जी। पहला भी मोहम्मद है, दरमियान में जो आने वाले हैं वो भी मोहम्मद है, और जो आखिर में आएगा जो पर्दे गैब में वो भी मोहम्मद होगा। बेशक। तो ज़ाहिरी बात है कि इनमें कोई फ़र्क नहीं है, यानी इनके इल्म के सिलसिले से अगर देखा जाए तो इनका इल्म भी बराबर है, इनके किरदारों को अगर देखा जाए तो किरदार भी सब बराबर हैं, एक से हैं बिल्कुल। और अगर इनकी सिफ़ात और इनके औसाफ और इनके कमालात को देखा जाए तो वो भी सारे बराबर हैं, कहीं कोई फ़र्क नहीं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो दुनियावी एतबार से कहा जाता है हिफ्ज़ मरातिब, जैसे हम देखते हैं कि भाई बाप है और उसके बाद बेटा है, तो अब ज़ाहिरी बात है कि बाप ने मसलन PhD की है, बेटे ने D.Litt कर ली, आने वाले वक्त में वो डॉक्टर से ऊपर एक PhD से ऊपर ले ली डिग्री। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाप से ऊपर हो गया जी। ज़ाहिरी बात है कि वो बाप ही रहेगा, चाहे वो BA ग्रेजुएट रहा हो अपने ज़माने में। और उसके बाद उसका पोता है मसलन, वो और ज़्यादा इल्म के मंजिलों में आगे बढ़ा। तो यहाँ भी जो हिफ्ज़ मरातिब हैं उनके लिहाज से पैगम्बर क्योंकि सबसे पहले हैं और पहला नूर, पहली तख्लीक, और क्योंकि उसके बाद ये अनवार सारे हैं तो सब में सिफ़ात और कमालात बराबर हैं। लेकिन जब हिफ्ज़ मरातिब की बात आती है तो ख़ुद मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से अगर कोई पूछता है कि मौला आप पैगम्बर के सिलसिले से बयान करें कि आप उनके क्या हैं, तो कहा कि मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में ग़ुलाम हूँ। तो आप तसव्वुर करें कि एक तरफ रसूलुल्लाह की ज़ात है और वो कह रहे हैं ये मेरे छोटे भाई की तरह हैं। और ख़ुद पैगम्बर इस्लाम के बारे में जब मौला कायनात से पूछा गया तो कहा कि मैं उनके ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ जी। तो अब ज़ाहिरी बात है कि जो आका और ग़ुलाम का मर्तबा होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है, लेकिन जो एक भाई और दूसरे भाई का रिश्ता है उसमें भी फ़र्क है बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से जब आले मोहम्मद की बात आती है और उसमें आइम्मा कराम की बात आती है तो हम देखते हैं कि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम में सभी इल्म की मंजिलों में एक से एक बढ़कर हैं। लेकिन इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को आप देखें, जिनका नाम ही बाक़िरुल उलूम कहा गया कि भाई इल्म को शिगाफ्ता करने वाला, तो अब ज़ाहिरी बात है कि उनके दौर में जो कुछ हुआ उससे बढ़कर छठे इमाम का दौर आ गया, यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दौर, जिसके अंदर इल्म फ़िक़्ह और इतनी ज़्यादा और दीगर उलूम को भी इतनी ज़्यादा तरक्की हासिल हुई कि ख़ुद इल्म फ़िक़्ह में फ़िक़्ह जाफ़री, जबकि कहने चाहिए कि फ़िक़्ह ये इस्लामी है, फ़िक़्ह इस्लामी फ़िक़्ह जाफ़री है, लेकिन उस फ़िक़्ह को एक अलग नाम दे दिया गया बाकायदा, यानी इस्लामी फ़िक़्ह को फ़िक़्ह जाफ़री के नाम से पहचाना जाने लगा। इतना ज़्यादा उस इल्म का और उस ज़माने के जो उनके कारनामे उसका चर्चा हुआ। तो ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौर में एक से एक साइंसदान भी पैदा हुए, एक से एक उलूम मशरक़िया के जानने वाले, मसलन दीगर उलूम में महारत हासिल करने वाले, सब उनके दौर में नज़र आएंगे।
انہی کے شاگردوں میں جناب جابر بن حیان دیگر اور افراد ہیں۔ تو جب کسی شعبے کا تعلق کسی فرد سے ہوتا ہے اور اس میں کام زیادہ ہوتا ہے جی تو ظاہری بات ہے کہ وہ شخصیت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ بے شک۔ اور ایسا نہیں کہ اور لوگوں نے اس پر کام نہیں کیا یا اور ائمہ کے دور میں وہ چیزیں نہیں رہیں، لیکن جو حالات تھے ان میں فرق رہا۔ جی امام رضا علیہ السلام کا دور، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور، یہ وہ ادوار ہیں کہ جن میں خود حکومت بھی ان کے ساتھ ہے جی بعض مواقع پر، چاہے اسے مصلحتاً کہیں، سیاستاً کہیں، مجبوری کہیں، جو بھی کہہ لیں ان کی بات۔ جی خود حکومت امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنا رہی مثلاً، اب جبکہ بادشاہ جو ہے وہ امام کا سخت دشمن ہے۔ کون نہیں جانتا کہ مامون رشید، ہارون رشید، یہ پورا ایک سلسلہ بنی عباس، یہ سارے وہ ہیں جو اگر موقع مل جائے تو فوراً قتل کر دیں، جی لیکن یہ قتل کرنے کے ارادے سے بھی قتل نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کو عہدہ دینا پڑ رہا ہے کہ ولی عہد بنا دیا۔ تو امام رضا علیہ السلام کو جب ولی عہدی ملی تو آپ نے اسے پہلے قبول نہیں کیا تھا، لیکن صرف مسلمانوں کی ترویج و نشر و اشاعت، ان کی بقا کے لیے کہ بھئی ہم اس عہدے کو لیں گے تو ہم اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے جن کو وزارت کا عہدہ دیا گیا، اور جب علی بن یقطین سے یہ سوال کیا خود مولا نے کہ تمہیں یہ عہدہ دیا گیا تھا اور وہ امام سے ملنے گئے، مشہور واقعہ ہے، تو امام نے ان سے ملنے سے انکار کیا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ مولا میں آپ کے در پر آیا ہوں اور امام نے منع کر دیا۔ یہ بھی اچھا مولا کے چاہنے والے نے کہا میں جب تک ملوں گا نہیں جاؤں گا نہیں۔ بڑی مشکل سے پھر امام سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ مولا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ تمہارے پاس ابراہیم جمال کے لیے وقت نہیں تھا، جی تو لہٰذا میرے لیے بھی تمہارے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ اب انہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے ایک عام آدمی کو جو ابراہیم جمال ان کا دوست رہا تھا کبھی، لیکن کیونکہ بہت ہی غریب اور بہت ہی عام آدمی تھا وہ ان کے مقابلے میں، کیونکہ یہ وزارت کے عہدے پر تھے، تو جب وہ ملنے آئے تو انہوں نے وقت نہیں دیا اس کو۔ بہرحال امام تو امام ہوتا ہے، تو پردہ غیب سے بھی امام دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا حالات ہیں وہاں کے اور وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ واقعات وہ ہیں کہ جن سے آج بھی ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ ہم اگر کسی عہدے پر فائز ہو گئے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ امام کی نظروں سے ہم پوشیدہ ہو گئے، ہم جو چاہیں وہ کریں، کہ جس کو چاہیں وقت دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، جس کو چاہیں اپنے ساتھ رکھیں اور جس کو چاہیں دھکا مار دیں مثلا۔ امام ہماری ہر کیفیت کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم کسی غریب کو اپنا وقت نہیں دے رہے اور اس کی مدد نہیں کر رہے، اور سیاست کے تحت ہم کو جو عہدہ ملا ہے ہم ان لوگوں کو ساتھ دے رہے ہیں جو آج ہمارے ساتھ ہیں جب تک عہدہ ہے، کل جب عہدہ چلا جائے گا وہ سب چلے جائیں گے۔ تو جب ہم امام کے دربار میں جائیں گے اور پھر دعا کریں گے مولا ہمیں پھر جیت کے دوبارہ دلوا دیجئے موقع، تو اب تو موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ ایک بار امام نے موقع دیا۔ یہی واقعہ جو اس وقت کا ہے تاریخ میں وہ آج ہمارے لیے عبرت ہے جی کہ ہم جب عہدے پر ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ابراہیم جمال کے لیے جو وقت نہیں نکالا علی بن یقطین نے، تو امام نے اسے منع کیا۔ اس کے بعد جب کہا کہ مولا اس کا تدارک، کہا کہ جاؤ جا کے معذرت کرو اس سے۔ کہا مولا میں کیسے جاؤں، یہ تو اتنی دور، وہاں میں یہاں مدینے میں۔ امام نے کہا ایسے اونٹنی باہر کھڑی اس پر سوار ہو کے جانا۔ خیر بہرحال واقعہ مختصر کرتے ہوئے پہنچے، جی اور جب کہا کہ معاف کر دو تو وہ بھی حیران، دق الباب کیا، اندر بلایا، اس کے بعد سب بات ہوئی تو کہا کہ ایسے نہیں سند لے کے جاؤں گا۔ اس نے اپنا پیر کا نشان گال پر بنایا، یہ وزیر تھے، زمین پر لیٹ گئے، اور ابراہیم جمال اس نے اپنا پیر کا نشان میں کہا یہ جا کے مولا کو دکھاؤں گا۔ یعنی جب تذلیل اپنی کروا لی اتنی کہ اس بات سے یقین ہو گیا۔ تو امام کا علم اس حد تک ہے، تو علوم آل محمد کے سلسلے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر امام کا علم جو ہے وہ ظاہراً بھی ہے اور باطناً بھی ہے۔ یقیناً حضرت، اب اگر بات کریں امام ہشتم کے بارے میں، خصوصاً مامون رشید کے اس دور میں جو اس نے تمام علماء کو اکٹھا کر کے مناظرہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ شاید ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی وہ تمام مشعل راہ ثابت ہوں کہ معصومین کا قول، معصومین کا فعل اور عمل جو ہوتا ہے وہ ہر ایک شخصیت، ہر ایک انسان کے لیے نمونِ عمل کیسے بنتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مناظرے کے اوپر اگر آپ کوئی ایک ایسا مناظرہ جس کے سوالات بھی ہوں اور اس کے جوابات بھی ہوں، اور جوابات بھی اس طریقے سے کہ سوال ہی جب خراب ہو اور غلط ہو تو امام کس طریقے سے سوال صحیح کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ جی، بعض جو مناظرے ہیں ان میں کیفیت ایسی رہی کہ کچھ کبھی یہودیوں سے ہوئے ہیں، کبھی عیسائیوں سے ہوئے ہیں۔ خود جو مسلمانوں میں بڑی شخصیتیں مشہور تھیں ان کے نام بھی سامنے آتے ہیں کہ وہ علم کے میدان میں بہت تھے، لیکن جب ائمہ کے دور میں آئے ہیں، یا یحییٰ بن اقسم ہوں یا دوسرے، اور انہوں نے جب آ کر امام کے سامنے اپنا
علم ظاہر کرنے کی کوشش کی تو ایک ہی سوال سے مثلا امام تقی جواد ہوں چاہے امام رضا علیہ السلام کا دور ہو، ایک ہی سوال مثلا کیا اور سامنے والے نے جو بہت بڑا عالم تھا مثلا اس نے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ حج کے سلسلے سے اگر کوئی وہاں پر احرام باندھے ہوئے ہے اور اس نے اسی طریقے سے جانور کو ذبح کر دیا یا اسے مار دیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس طرح کے سوالات ہوئے۔ تو امام نے کہا کہ پہلے تو تیرا سوال ہی غلط ہے، پہلے یہ بتا کہ وہ کس حالت میں تھا، احرام کی حالت میں تھا، کون سا احرام تھا، عمرے کا تھا کہ حج کا تھا، اس کے بعد وقت کون سا تھا، جانور کون سا تھا، گھڑی کون سی تھی، تمام اتنی ساری چیزیں پوچھی کہ آخر میں اس کو کہنا پڑا کہ یہ تو میں نہیں جانتا، یہ تو آپ ہی بتا دیجیے اس کا جواب۔ تو مولانا سے پھر بتایا، یعنی امام کو وہ ساری شقیں معلوم تھی۔ امام رضا علیہ السلام کے سامنے بھی مامون کے دربار میں اکثر ایسے مناظرے ہوئے کہ جن کے اندر باہر سے لوگ آئے، عیسائی تھے، یہودی تھے، نصارہ، آنے والے سوال کرتے تھے، اور جب ان کے سوالات ہوتے تھے تو خود بادشاہ بھی سنتا تھا بیٹھ کر، اور سننے کے بعد وہ یہ غور کرتا تھا کہ یہ جو آنے والے عالم ہیں ایک کے بعد ایک امام کے سامنے آ رہے ہیں، اور امام مثلاً ان کے سامنے اگر کم سنی کا عالم ہے تو بھی، اور اگر امام اپنے جوانی کی عمر میں ہیں تو جو جوابات امام دے رہے ہیں وہ جوابات ایسے ہیں کہ ان جوابات کو سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ بے شک، یعنی یہ بھی نہیں کہ خالی ہم نے سوال کا جواب دے دیا تو انسان سمجھ گیا کہ یہ ہمارا ایک سوال کا جواب، جیسے آپ نے سیدھا سوال کیا میں نے سیدھا جواب دے دیا، لیکن امام نے جو سوالات کے جوابات دیے اس کو سمجھنے میں بھی علم چاہیے۔ تو اس منزل پر اب کیونکہ جو آپ نے بات کہی کہ بھئی ان کو خاص طور سے علوم آل محمد کی جو سند دی گئی کہ ان کو کیوں کہا گیا، کیونکہ 5ویں امام کو مثلا کہا گیا، 6ٹھے امام کا زمانہ آپ دیکھ لیں، خود 7ویں امام کا یہ دور وہ ہے، اور 8ویں امام کا خاص دور کہ جس میں انہوں نے علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا، اور جتنے زیادہ علوم کو ترقی ان لوگوں کے دور میں ملی اتنے دیگر ائمہ کے دور میں مشکل سے ملی، کیونکہ ایک تو مناظروں کا زمانہ بھی نہیں تھا مثلاً، اور بادشاہوں کو جنگیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں تھیں، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب بادشاہ ان کو کسی بھی وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر امام سامنے آ گئے اور ان کے علم کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل ہونے لگے یا اور ان کی کشش کسی وجہ سے، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت خطرے میں آ جائے۔ مثلاً یہی امام رضا علیہ السلام کا دور ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب خود بادشاہ نے کہا کہ آپ جائیے اور جو نماز ہے عید کی وہ آپ پڑھا دیجئے، مشہور واقعہ ہے، اور جب امام نے کہا کہ میں پڑھاؤں، میں چلا جاؤں، تو اس نے کہا بالکل میں چاہتا ہوں آپ ہی پڑھائیں۔ امام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، روایت کی جملے ہیں، پوری شان و شوکت کے ساتھ جب نکلے ہیں ننگے پیر، اور جب جانے لگے اور سفید عمامہ سر پر اور لباس اور زیب تن کیا، اور اس کے بعد جب چلے تو لوگ جوق در جوق پیچھے چلنے لگے، حتیٰ کہ لوگ چھتوں پر چڑھ کے دیکھنے لگے، بچے عورتیں، کہ بھئی امام جا رہے ہیں اور امام کی سواری جا رہی، تو کیسے ایک شور گریہ برپا ہو گیا کہ امام جا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ تو یہ خبر بادشاہ تک پہنچی فوراً کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مصلی تک پہنچ جائیں، جو جگہ ہے اس کا نام ہی مصلی رکھا گیا ہے، آپ جائیں گے مشہد میں انشاءاللہ دیکھیے وہ جگہ انشاءاللہ۔ تو وہاں تک امام پہنچیں اس سے پہلے وہ بادشاہ تک خبر پہنچا دی گئی کہ جتنی ہجوم، جتنے جوق در جوق لوگ امام کے پیچھے چلے ہیں اور آ رہے ہیں اور رفتہ رفتہ اور آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تیری حکومت کا تختہ پلٹ جائے، لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں، پھر وہ جو خطبہ دیں گے اور اس کے بعد کیفیتیں لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا، پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو اس نے وہاں سے فوراً آدمی بھیجا اور کہا امام سے کہ آپ واپس آ جائیے، اور بہتر ہے کہ جو پڑھاتا ہے، ایک روایت میں کہ اس نے کہا کہ میں خود ہی آ رہا ہوں، ایک روایت میں کسی اپنے دوسرے آدمی کو کہا، وہ امام کی جگہ گیا، اس نے نماز پڑھائی، امام واپس آ گیا۔ یعنی اتنا خوف تھا ان لوگوں کو۔ مطلب یہ سرکار یہی اسی پولیٹیکل ان بلڈ کو کہتے ہیں، کس طریقے سے پولیٹیکلی چیزوں کو یہاں پر پیش کیا ہے، اور خاص طور سے اسی لیے ولی عہدی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر آتا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں آج یوم شہادت امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں۔ یقیناً ناظرین ہمارے ہر ائمہ کی صفت، ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے اور نمونِ عمل بھی ہے۔ آئیے ہم کچھ اور سوال بھی لیتے ہیں آقا کی خدمت میں۔ آقا جب ہم بات کرتے ہیں امام کے بارے میں تو ہمیں ایک لقب ملتا ہے اور جس کو ہم غریب الغربا کہتے ہیں، تو امام کے لیے یہ لقب کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی بھی ایک علت ہے اصل میں ائمہ کے سلسلے سے، کہ زیادہ تر جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی گزری ہے وہ قید و بند کی صعوبتیں، مشکلات رہی ہیں، لیکن کیونکہ امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے دور طوس میں لا کر رکھا گیا، یعنی عرب سے عجم میں عجم میں آ گئے تھے، وادی طوس میں تھے، مشہد جو جگہ ہے کہلاتی ہے، یہاں پر جب امام کی
رحلت ہوئی ہے اور امام کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، تو آپ کی شہادت کے وقت کیونکہ کوئی اولاد موجود نہیں تھی، یہ ایک بہت کہنا چاہیے المیہ ہے، اور عالم اسلام کے لیے بھی سوچنے کا، فکر کا مقام ہے کہ وہ امام کہ جس نے اسلام کے لیے سب کچھ کیا، دین کے لیے سب کچھ کیا، دین کے لیے اپنے آپ کو آل محمد نے لٹا دیا، ان کی شہادت کے وقت خود ان کے فرزند موجود نہیں ہیں، غیب سے امام تقی جواد پہنچتے ہیں، اور آپ پہنچنے کے بعد امام سے ملاقات کرتے ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ اس کے بعد پھر وصیتیں ہوتی ہیں اور ساری چیزیں، تو امام کو جو میرا ایک سوال اور بھی ہے، کیونکہ ہم جب امام کے بارے میں جو غریب الغربا کہا گیا وہ اسی وجہ سے، جی مطلب جو مدینے سے اور مدینے سے عرب سے عجم اس عالم میں تھے کہ کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر امام اشتم کی جب بات ہوتی امام علی رضا علیہ السلام کی، تو ان کی اولادوں کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے، اور جب بھی ہم رضویہ سادات کی بات کرتے ہیں تو سادات رضوی یہ جو کہا جاتا ہے تو وہ کس انداز میں اور کیسے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے گا؟ جی یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ بعض افراد کے نزدیک یہ بات مطلب ایک عام میسج جاتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے کئی اولادیں تھیں، جی، اور ظاہری بات ہے کہ ائمہ کی مثلاً کئی اولادیں ہوئی ہیں، لیکن جو سلسلہ چلا ہے اور جو عصمت کا سلسلہ ہے وہ ایک ہی امام سے ہے، اس کے بعد دوسرے کوئی امام ہوئے مثلاً، اور اولادیں جو ہیں وہ دوسرے اس میں رہیں، تو امام رضا علیہ السلام کے لیے ایک روایت علامہ مجلسی کی مثلاً یہ ہے کہ 2 اولادیں تھیں، جی، لیکن جو معتبر ترین روایت ہے اس میں ایک امام تقی جواد علیہ السلام تھے، اور امام تقی جواد علیہ السلام کے 2 فرزند، ایک امام علی النقی علیہ السلام اور ایک جناب موسیٰ مبرقہ، کہ آپ 6 اختران میں جائیں انشاءاللہ زیارت کریں ایران میں قم میں، تو آپ دیکھیں گے، میں گیا ہوں اس روضے پر، اور کیونکہ ہمارے جد ہیں وہ، تو 6 اختران میں اس جگہ کا نام ہی 6 اختران رکھا گیا کہ 40 ستارے جو ہیں وہ ان کے گرد ہیں، اختر کہتے ہیں ستارے کو، اختران، تو جہاں پر امام علی نقی علیہ السلام کی بات آتی وہاں موسیٰ مبرقہ کی بات بھی آتی۔ جناب موسیٰ مبرقہ کیونکہ بہت خوبصورت بھی تھے تو لہذا چہرے پر ایک پارچہ سا ڈالے رہتے تھے، تو ان کی اولاد سے جو سلسلہ چلتا ہے اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ شرف کے لیے ہم اپنے آپ کو اگر تقوی اور رضوی ایک ساتھ لکھیں، التقوی اور رضوی کر کے لکھ دیں، یا تقوی لوگ اپنے کو رضوی کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ تقوی ہیں، امام تقی جواد علیہ السلام کی اولاد، جناب موسیٰ مبرقہ کے اولاد سے ہیں، تو ہم لوگ رضوی سلسلے سے ہو گئے، تو جتنے بھی تقوی ہیں وہ رضوی ہیں، اور جتنے رضوی ہیں وہ بھی تقوی ہیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی ایک ہی اولاد، اور ان کے بعد جو 2 بھائی ہوئے امام علی نقی علیہ السلام اور جناب موسیٰ مبرقہ، تو جناب امام علی نقی علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بھی اپنے کو تقوی کہہ سکتے ہیں، رضوی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کیونکہ جب ہم غریب الغربا کہتے ہیں تو امام کی زیارت کے لیے بڑا تاکید کی گئی ہے، اور معصومین نے بھی کہا ہے، تو اس زیارت کا کیا سلسلہ ہے اور کس طریقے سے اس کو تعلیم دیا گیا ہے؟ زیارات کے لیے کہ سب سے پہلا لفظ جو آیا ہے ہمارے ہاں زیارت کے لیے، خاص طور سے جناب معصومہ کی زیارت ہو، معصومہ قم کی زیارت، خود امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے معصومہ قم کی زیارت قم میں جا کر کی اس نے گویا میری زیارت کی، میری زیارت، اور ساتھ میں ایک لفظ ہے کہ معرفت کے ساتھ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، معرفت کے ساتھ، یعنی ہم زیارت تو کر کے چلے آتے ہیں کہ ہم گئے معصومہ کے روضے پر، ہم نے جا کے سلام پڑھا اور اس کے بعد وہ زیارت کی کتاب اٹھائی، اس میں بڑی سی زیارت لکھی ہے، ہم نے وہ پڑھ دی، لیکن ہمیں اس میں پتہ نہیں رہتا کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ خود معصومہ کے کردار کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ معصومہ کو معصومہ کیوں کہا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے، اور ان کا مرتبہ اسی سے اندازہ لگائیں کہ 3 معصوموں کا انہیں حصار ملا ہوا ہے، خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور ان کے بھتیجے امام تقی جواد علیہ السلام، تو ان کی پھوپھی ہیں، تو ان لوگوں نے جن سے بھی روایتیں موجود ہیں، خود امام تقی جواد علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ جناب معصومہ کی زیارت کرنا انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے، اور جب امام نے کہا، امام رضا علیہ السلام نے کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی، لیکن لفظ معرفت شرط ہے، تو جو 14 کی فہرست میں نہیں ہے جب اس کی زیارت ہم کرنے جائیں تو معرفت کا لفظ ہے، تو جو 14 کی فہرست میں شریک ہیں معصومین 14، جب ہم ان کی زیارت کے لیے جائیں تو پہلا ہی یہ لفظ ہے کہ معرفت۔ اب اگر ہم معرفت کے ساتھ زیارت کرتے ہیں تو معرفت کے معنی کیا ہیں، مختصراً میں بتا دوں یہاں پر کہ معرفت یعنی جیسے اللہ کی معرفت کے لیے کہا گیا ہے کہ جب تک ہمیں معرفت نہ ہو ہم اللہ کی کتنی بھی عبادت کر لیں، اس کی عبادت وہ قبول کر لے، یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ہم اس لائق نہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو۔ مولا نے خود فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، خود مولا کائنات کا قول ہے
کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب اس کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب امام کی ہم زیارت کے لیے جائیں تو پہلے اپنے نفس کو پاک کریں، اپنے ضمیر کو صاف کریں. جو اپنے دل میں کسی کی برائی یا قدورتیں یا نفسا نفسی کا عالم ہے، یا یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم صاحب زیارت کر کے آئیں گے تو بڑے کہلائیں گے، اور زیارت کرنے جا رہے ہیں صاحب وہاں جا کر دیکھیں گے ایران کتنا خوبصورت ہے، ایران میں کیا کیا چیزیں ہیں. میرا جو سوال وہ بہت اہم پہلو یہ تھا کہ جب ہم اس سوال کو لوگوں کے درمیان رکھتے ہیں، زیارت مطلب جب ہم زیارت پڑھتے ہیں اپنی روزمرہ کی نماز پنجگانہ کے بعد، تو سب سے پہلے ہم زیارت پڑھتے ہیں حضور سرور کائنات مولا کائنات اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور دیگر ائمہ کی سارا سلام جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت یعنی سلام سے ہوتا ہے. لیکن 8ویں امام کی خصوصی زیارت جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے وہ کیوں ہے؟ خاص طور سے اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں جب ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں بعض الفاظ بہت اہم ہیں، اور معصومین کی جتنی بھی زیارت، اصل میں زیارت کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا. زائر کہتے ہیں جو دیکھنے والا ہے، زیارت کرنے گیا ہے. تو جب وہ زیارت کرتا ہے یعنی ایک طرح سے وہ دل کی آنکھوں سے اپنے آپ کو امام کی طرف متوجہ کر لیتا ہے کہ دیکھ رہا ہے. گویا اس نے اب امام کو سلام کیا، السلام علیکم یا غریب الغربا یا معین الضعفاء والفقراء. تو جب یہ کہے گا معین الضعفاء تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. غریب الغربا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام کے اوپر کون سے ایسے مصائب گزرے کہ ان کو یا تو امام حسین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ غریب الغربا تھے، وطن سے دور تھے، یا امام رضا علیہ السلام کو. اس کی وجہ میں نبی بیان کی کہ کیونکہ وطن سے دور تھے اور وقت انتقال کوئی موجود نہیں تھا. اللہ اکبر. اور جو فرزند باعجاز پہنچا اس کی وجہ سے غسل و کفن و ساری چیزیں ہوئیں، تو امام اس حالت میں تھے کہ جہاں پر انسان جو ہے انتہائی، جیسے وہ غریب نہیں کہ جس میں پیسہ نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں غریب ہیں، تو ہم اگر امام کو غریب کہہ رہے ہیں تو غریب الغربا سے اس لیے کہا گیا کہ یہ اس عالم میں تھے کہ جب ان کا کوئی اپنا ان کے پاس نہیں تھا. اللہ اکبر. کیونکہ ہم شہادت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ چند جملے مصائب کے کہ جس کے ذریعے جو اشک ہیں وہ ہمارے آنکھوں سے نکل پڑیں، اور کیونکہ مال مجلس اور مال گفتگو بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نذران عقیدت پیش کریں اپنے معصومین کو. امام کی شہادت کے سلسلے سے صرف اگر ہم تصور اتنا کر لیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں جب لوگ رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو تسلی و تعزیت دیتے ہیں تو کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چاہنے والا قریب ہے، اور اگر کسی کا باپ گزر گیا تو بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے شفقت سے، محبت سے. اور اگر باپ کے انتقال کی خبر بیٹے کو ملی تو کم سے کم بیٹا باپ کی تدفین میں اور ساری چیزوں میں شریک رہتا ہے. امام رضا علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو آپ کیونکہ اس مقام پر تھے کہ جہاں سے اپنے اولاد سے دور تھے، بچوں سے دور تھے، اور امام جب پہنچے ہیں تو کیونکہ ظلم کی انتہائی ہو چکی تھی کہ ابھی آپ کے والد امام موسی کاظم علیہ السلام کا جب وقت شہادت قریب آیا تو جنازے کو لے جا کر زنجیروں سے باندھا ہوا پل بغداد پر رکھ دیا گیا. امام رضا علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو امام تقی جواد علیہ السلام غیب سے پہنچے. اور وطن سے دور ہونا اس کرب کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو خود کبھی وطن میں رہا ہو. ہم لوگ کبھی وطن میں رہے تو ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ محرم آیا تو لکھنؤ کا محرم یاد آتا تھا کہ یہاں کے جلوس، یہاں کی چیزیں، اور صرف ہم ان چیزوں کو یاد کرتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ ہم وطن سے دور ہیں، ہمارے لکھنؤ میں کیسا ماحول ہوتا ہے، محرم کیسے ہوتا ہے، ذاکرین کیسے پڑھتے ہیں اور شبیہیں نکلتی ہیں، ساری چیزیں. انسان صرف اس کیفیت کو سوچ لیتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. امام رضا علیہ السلام جب یہ تصور ان کو رہا ہوگا کہ میری اولاد مجھ سے دور ہے، اور ظالمین کا یہ انداز تھا کہ اگر زہر دیا ہے تو یہ ظاہر نہ ہو کہ امام کو زہر دیا گیا ہے. اور قسم پرسی کا یہ عالم کہ اگر آپ وصیتیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی وصیت سننے والا نہیں ہے. غیب سے جب امام پہنچے ہیں فرزند آپ کے تو آپ نے وصیتیں کیں اور اس کے بعد آپ کی تدفین ہوئی اور بہت شان و شوکت سے جنازہ اٹھا. اور یہ بھی مولا کا اعجاز ہے کہ جس جگہ ظالم نے چاہا تھا کہ جنازہ دفن ہو وہاں نہیں دفن ہوا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ معاذ اللہ ایسا ہو کہ جس سے بے حرمتی ہو. امام کا جنازہ اسی جگہ دفن ہوا جہاں امام نے بشارت کر دی تھی، قبر تیار تھی، امام کو لے جا کر دفن کیا گیا. تو آج کم سے کم ہم جب کسی مرنے والے کی تدفین میں شریک ہوتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے، چاہنے والے اس کرونا جیسے ماحول میں آپ دیکھیں کہ اگر
تدفین کا موقع آیا تو لوگ کٹس پہن کر اور ساری چیزیں استعمال کر کے، اور 4 6 10 لوگ موجود تھے، لیکن بعض اہل بیت کے جنازے وہ ہیں جس میں اکیلا بیٹا ہے، مثلا باپ کے جنازے کو دفن خود چوتھے بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور کیونکہ ہم امام ہشتم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم شہادت کے موقع پر آپ سے محو گفتگو تھے. امید کرتے ہیں ناظرین کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے جڑے رہیں گے اور ہمارے تمام تر ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کریں گے. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت پروگرام تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل ولیک الفرج.